बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा ज़ैदी। पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुल्क में ऑनलाइन सट्टा और जुएबाजी की वेबसाइट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के जो बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र जो है NCIA ने क्या इकदाम किए हैं? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मामलात बहुत अरसे से चल रहे थे, लेकिन इनके ऊपर हालिया दिनों में जो क्रैक डाउन शुरू किया है NCCIA ने, यानी जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। पहले ये FIA के साथ एक FIA के मातहत एक इदारा था जिसे FIA साइबर क्राइम विंग कहते थे। तो पिछले साल के शुरू में इसको एक अलग वफाकी एजेंसी का एक इसको बनाकर कायम किया गया साइबर क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए। तो अच्छा, इसमें आपको मैं बताऊं कि ये बहुत बहुत सीरियस मामला है। अब तक एजेंसी ने इस मामले में जो क्रैक डाउन किया है मुल्क भर में, तो 10 के करीब ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं कि जिनको नोटिस गए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी हो गए हैं। इसमें से 2-3 गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें सबसे मशहूर तो वो डकी भाई हैं, जो सादुर रहमान डकी भाई बने हुए थे और पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर्स में उनका शुमार होता है। उनकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, FIA अपना NCCI ने उनको हिरासत में लिया, तो अब मुसलसल उनका रिमांड एजेंसी ले रही है और अदालतें दे भी रही हैं, क्योंकि संगीनी इतनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये मामला इतना सेंसिटिव क्यों है और इसको इतने सख्त अंदाज में क्यों टैकल किया जा रहा है। जब इन मामलात के ऊपर हमारे इदारों ने काम किया तो पता ये चला कि इस वक्त जितनी भी ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, चाहे वो कैमरों की हो, चाहे वो ऐप लॉक की कोई हो, या उसके अलावा कोई लोकेशन की हो, या और भी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, तो उसमें इश्तिहारात आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें वो आपको बताया जाता है कि जी आप इसको ये गेम खेलें, या इसमें आप ये 3 पत्ती खेलें, इसमें आप ये खेलें तो आपके इतने पैसे बनेंगे, अगर आप जीतेंगे तो इतने पैसे बनेंगे, ये आपके डायरेक्ट आसानी से अकाउंट में चले जाएंगे। तो यानी कि लाखों और करोड़ों के डिजिट उसमें आदाद शुमार बताया जाता है कि ये आप जीत सकते हैं। फिर नौजवान नस्ल, आपको जैसे पता है आजकल हर बंदा शॉर्टकट की तलाश में होता है, तो लोग इस झांसे में आराम से आ जाते हैं और वो फ़ौरन इसके ऊपर ख़ास तौर पर बच्चे बच्चियाँ, तो आपको पता ही है ना, उनके पास भी आजकल मोबाइल होता है, तो वो इन पे क्लिक्स करते हैं जीतने के चक्कर में। कुछ पैसे भी पहले उनको भेजते हैं उनके अकाउंट्स में, ताकि वो अपने पैसे पहले लगाएं फिर उस पर जीतें। कुछ हार भी जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो संगीन मामला ये सामने आया, जब इदारों ने काम किया तो अक्सर जो यानी कि 90% जो ऐसी ऑनलाइन जुए सट्टे की ऐप्स थी वो भारत से चल रही थी, इंडिया से चल। आपको पता है इंडिया के साथ वैसे ही हमारे बड़े संगीन किस्म के मामला रहते हैं। मतलब अच्छे नाते रिश्ते तो बहुत कम ही देखने में आते हैं, हमेशा ये आपस में लगे रहते हैं किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाए। तो ये इतना संगीन मामला था जब कि क्लिक करने वाले जो हैं या वो ऐप्स डाउनलोड करने वाले, उनका ज़ाती जो हसास डेटा होता है वो भी इनके पास चला जाता है। यानी कि वो आप की कैमरे की एक्सेस ले लेते हैं, वो आपकी गैलरी की एक्सेस ले लेते हैं, यानी आपकी जो गैलरी में तस्वीरें पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं, उन तक वो पहुंच जाते हैं। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स चोरी कर लेते हैं। फिर आपने मुख्तलिफ पासवर्ड जो अपने ईमेल के लगाए होते हैं, या अगर आप कोई बैंकिंग ऐप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने पासवर्ड लगाए होते हैं, वो पासवर्ड तक का डेटा लीक हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, उनके पास चला जाता है। तो वो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ फिर वो डेटा आलमी मार्केट में यानी गूगल पे ऑनलाइन बिकता है, कि जिससे फिर हैकर्स जो है ना उसको ख़रीद के और लोगों को माली नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब
ایک تو یہ مالیاتی پہلو آ گیا اور دوسرا اخلاقی پہلو آ گیا. یعنی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے, اداروں کے سامنے یہ علم میں بات ہے کہ نوجوان نسل اس شارٹ کٹ کے چکر میں جوئے سٹے کی لعنت میں پڑ رہی ہے. اور حالانکہ یہ پاکستان کے قانون کے تحت جرم ہے, یعنی کہ آپ جوا سٹہ آپ نہیں کھیل سکتے. پی پی سی میں اس میں بڑی سخت سزائیں بھی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی علاقے میں جوا سٹہ چلتا ہے تو اس تھانے کے جو پولیس ہے تو وہ وہاں چھاپے مار کے مقدمات درج کر کے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے. اسی طرح آن لائن ہے تو یہ پھر سائبر کرائم کے اس میں آتا ہے تو اس کو ایجنسی دیکھتی ہے. اچھا, اس میں عام شہری جو ہے وہ کیسے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کیا خطرات ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عام شہری تو دو طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اس میں اخلاقی پہلو جس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ تیزی سے اخلاقی گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کے ملک میں جرم ہے وہ کھلے عام آن لائن جو ہے نا اس جرم میں ملوث ہو رہے ہیں. یعنی کہ آن لائن جوا سٹہ کھیل رہے ہیں جلدی پیسے کمانے کے چکر میں. پھر یہ چیزیں آپ کے دوسرے معاملات کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی آپ ایک جب آپ جرم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ دیگر جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پھر ایک جرم میں, ایک اچھی چیز میں اور ایک بری چیز میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو پھر عمر کے ساتھ ساتھ یہ بچے بچیاں یا نوجوان نسل جیسے آگے چلتے ہیں تو پھر دیگر معاملات میں بھی وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. ان کی ویسے ہی اخلاقی جو ہماری اقدار ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اور دوسرا جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا مالیاتی پہلو ہے. یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں انہوں نے, جس کے پاس جتنے بھی ہیں, یعنی اگر کسی نے 500 لگا دیے, 1000 لگا دیے, کسی نے 2000 لگا دیے, کسی نے 500 لگایا 1000 جیت لیے, تو اس لالچ میں اس نے پھر 5000 لگا دیے اور پتہ چلا 5000 ڈوب گئے. تو اس طریقے سے لاکھوں ہزاروں جو ہمارے شہری ہیں ان کے کروڑوں روپے اب تک ڈوب چکے ہیں. اور پھر سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ جو پیسے آن لائن پھر یہ کمپنیاں کماتی ہیں تو یہ گھوم پھر کے ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں ٹرانسفر ہو کے کہ جو بھارت سے چلائی جا رہی ہے. تو فائدہ تو پھر ان کو ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پھر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا. اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو NCCI ہے, سائبر کرائم ایجنسی, انویسٹیگیشن ایجنسی, اس میں ایک خصوصی ٹیمیں باقاعدہ بنا دی گئی ہیں وزارت داخلہ کے احکامات پہ کہ جو ہماری جو دیگر ایجنسیاں ان کے ساتھ بھی مل کے یہ کام کرتے ہیں نا, لوگوں کو ٹریس کرنا. تو اس میں جو چیزیں خاص دیکھنے میں آئی وہ یہ آئی کہ ہمارے کچھ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز کہ جن کے لائکس یا فالوورز وہ لاکھوں میں ہیں اور ان کی ویورشپ بھی لاکھوں میں ہے, تو ان کو پھر ان کمپنی نے اپروچ کیا کہ آپ ہماری یہ جو ایپس ہیں یا یہ ویب سائٹ ہیں ان کی آپ پروموشن کریں تو ہم آپ کو ڈالرز میں پے کریں گے, $5000, $10,000, $20,000. اب جیسے سعد الرحمان جس کو ایک مہینہ پہلے سائبر یہ اپنا NCCI نے اٹھایا تھا, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا, تو اس کے جب چیک کیے گئے والیٹس جو آن لائن اس کو جو پیسے مل رہے تھے ان کمپنیوں سے, تو یہ یہاں تک پتہ چلا کہ ایک پروموشن کے $20,000 تک بھی یہ لے رہا تھا. اسی طریقے سے یہ کل کی بات ہے, اسی ٹیم کی طرف سے جو NCCI کی ٹیم ہے, ایک بہت اچھے سینئر افسر ہیں FIA کے جو آج کل NCCI میں ڈپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن بھی وہی کر رہے ہیں, سعد الرحمان کی جو ڈکی بھائی چودھری سرفراز صاحب. تو اسی ٹیم کی جانب سے جو آگے انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ تقریباً 10 کے قریب ایسے ٹک ٹاکر یوٹیوبرز ہیں جس میں کوئی اقرا کمل ہیں, ایک کوئی نانی والا ہیں, اسی طریقے سے ایک انیس ہیں, ایک ندیم مبارک ہیں کوئی, ان سب کو بھی یہ نوٹس جا چکے ہیں. ایک کوئی مدثر ہیں, ان کے خلاف تو مقدمہ بھی ہو چکا ہے. تو اس میں NCCI نے اس معاملے پر کوئی قانونی کارروائی بھی کی ہے؟ ہاں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تقریباً کوئی درجن بھر کے قریب تو باقاعدہ انکوائریاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, جس میں یہ سعد الرحمان تو مسلسل ان کا ریمانڈ مل رہا ہے
سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو تقریباً میرے خیال میں کوئی 6 بار تو ان کے ریمانڈ میں توسیع ہو چکی ہے. عدالت ان کو جسمانی ریمانڈ پہ FIA کے NCCIA کے حوالے کر چکی ہے تاکہ ان سے مزید اچھا چونکہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی پھر الگ سے ایک سیپریٹ جسے کہتے ہیں آپ کے آف شوٹ انکوائری بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کے کوئی تقریباً میرے خیال میں 9 کروڑ 9.5 10 کروڑ کے قریب ان کے جو پیسے تھے آن لائن اکاؤنٹس کے اندر وہ بھی ضبط ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے, مدثر ہیں کوئی یوٹیوبر ٹک ٹاکر ان کے خلاف, اور کوئی انکوائریاں جیسے میں نے کہا تھا, کوئی اقرا کنول ہیں, ایک انیس ہیں, ایک نانی والا ہیں, کوئی اسی طریقے سے ایک رجب بٹ ہیں, ان کو 2 نوٹس جا چکے ہیں اسی معاملے میں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو NCCI کی انویسٹیگیشن میں آیا ہے کہ یہ ان آن لائن جوئے سٹے کی جو ایپس تھیں, ویب سائٹ تھی, ان کی پروموشن کر رہے تھے باقاعدہ, اور یہ پیڈ پروموشن کر رہے تھے, ان سے پیسے لے رہے تھے. اسی طریقے سے NCCI نے تقریباً کوئی اراؤنڈ 100 کے قریب کچھ ایپس ایسی ہیں, ویب سائٹ جوئے سٹے کی ان جن کی باقاعدہ لسٹ بنائی ہے اور وہ PTA کو بھجوائی ہے وزارت داخلہ کی اپروول سے کہ ان کے لنکس جو ہیں پاکستان میں بلاک کیے جائیں. PTA کی جانب سے پھر وہ گوگل پلے اسٹور کو بھیجے گئے کہ ان کو پاکستان کی جو سائبر اسپیس ہے اس میں نہ چلنے دیں, ان کو یہاں بلاک کریں کیونکہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, قانونی کارروائی ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے جو لا آف لینڈ ہیں اس کے مطابق یہ جرم ہے. تو ان کو بلاک کرنے کے لیے معاملات جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اچھا اس میں شہری جو ہے وہ اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہریوں کے لیے جس طریقے سے یہ NCCI کی جانب سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت, اور ادارے بھی لگے ہوئے ہیں, تو اس میں سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی زیادہ میڈیا کوریج ہو سکے وہ کرنی چاہیے تاکہ عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلے, ان عوام کو شعور دیا جائے. اس کے لیے TV کے پروگرامز ہو سکتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر پروگرام ہو سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جا سکتی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ شہریوں تک یہ چیز جائے کہ یہ ایک جرم ہے. کیونکہ اس وقت تو ان کو مطلب اکثریت میں جو عوام ہے یا لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ بتانا چاہیے کہ یہ جرم ہے. آپ اگر ایسی کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, کسی ایپ پہ جاتے ہیں اور چیز آپ کھیلتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کے تحت یہ ایک جرم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ شعور عوام میں اجاگر کرنا پڑے گا کہ ایک تو آپ اپنا مالی نقصان کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جتنا حساس ڈیٹا ہوگا آپ کے موبائل میں, آپ کی لوکیشن, آپ کے پاسورڈ, آپ کی ویڈیوز, آپ کی گھروں کی جو تصاویر ہیں, اسی طریقے سے آپ کے کیمرے کی ایکسیس, تو وہ ساری چیزیں, آپ کے کانٹیکٹس, وہ ساری چیزیں, آپ کا جو پرسنل حساس ڈیٹا ہے جو مس یوز ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس جا رہا ہے. جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ ان کو اپروول دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے موبائل میں سے جو چاہے کریں, تو پھر آپ کا سارا ڈیٹا وہاں جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے, دیکھیں یہ چیز تو اس وقت ڈیٹا پرائیویسی جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے موبائل میں جو چیزیں ہیں وہ اسی تک محدود رہیں, اس کی پرائیویسی رہے. تو جب عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ اپنا ڈیٹا خود دے رہے ہیں ایسے جعلسازوں کو, فراڈیوں کو, کہ جو اس کو مس یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طریقے سے شہریوں میں یہ آگاہی ہوگی اور وہ اس جرم سے بچیں گے. اچھا آئندہ کے لیے NCCI کے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ درجن بھر کے قریب انکوائریاں چل رہی ہیں, 2-3 مقدمات ہو چکے ہیں, کچھ لوگ اہم گرفتار ہو چکے ہیں, ان سے بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں, لسٹیں بن گئی ہیں. مزید لوگوں کو جو ہے وہ نوٹس جا رہے ہیں, وہ بھی انکوائریوں میں ان کو بلا رہے ہیں, شامل کر رہے ہیں. اب اس کے لیے انہوں نے ایک کوارڈینیشن بنایا ہے. NCCI جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, یہ PTA کے ساتھ, کہ جیسے جیسے جو ایپس ان کے سامنے آتی رہیں تو وہ PTA کو بھیجتے رہیں تاکہ ان کو پاکستان میں بلاک کیا جا سکے.
گوگل پلے اسٹور والوں کو لکھا جا سکے. اسی طریقے سے عوام کے لیے بھی انہوں نے کچھ نمبرز اور اپنے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ای میل دی ہوئی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کوئی تو وہ اپنی رپورٹ وہاں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مستقل سلسلہ NCCI کی جانب سے شروع کیا گیا ہے, اس کے اوپر ڈیسک بنا دی گئی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے. بہت بہت شکریہ عمران خان, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ تھا NCCIA کی جانب سے آن لائن جوئے اور سٹے کے خلاف جاری کارروائیوں کا مختصر جائزہ. ناظرین, اپنی مالی حفاظت اور قانونی سلامتی کے لیے ہمیشہ محتاط رہیں اور اس غیر قانونی پلیٹ فارم سے ہمیشہ دور رہیں. صباح زیدی کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس.